अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, बसीरत ऑनलाइन के ख़ास प्रोग्राम गुफ्तगू में आप सबका इस्तकबाल है। आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़े हैं मुंबई और महाराष्ट्र की मारूफ और मुअज़्ज़ज़ दीनी, मिल्ली और समाजी शख्सियात, जिनमें सरफ़हरिस्त हज़रत मौलाना महमूद अहमद ख़ान दरियाबादी साहब मद्दज़िल्लुल आली, हज़रत मौलाना हाफ़िज़ इक़बाल साहब चूनावाला मद्दज़िल्लुल आली, हज़रत मौलाना रशीद अहमद नदवी साहब मद्दज़िल्लुल आली। मैं चाहता हूं कि अपने नाज़रीन के सामने अपने मेहमानान का मुख्तसर तारुफ करा दूं ताकि उन्हें भी पता चल जाए कि हमारे साथ कौन शख्सियात हैं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि हज़रत मौलाना महमूद अहमद ख़ान दरियाबादी साहब जो हैं, ये मुंबई और महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि कौमी सतह पर दीनी, मिल्ली और मारूफ समाजी शख्सियत हैं। और ख़ास तौर से बतौर ख़ास मुंबई और महाराष्ट्र में किसी भी तरह की दीनी और मिल्ली जो सरगर्मी होती है तो उसमें पेश रहते हैं। कौम मिल्लत की अपने कलम के ज़रिए से भी और अपनी गुफ्तगू के ज़रिए से भी रहनुमाई करते हैं। मौलाना मुल्क भर में फैली हुई मुख्तलिफ़ इदारों, मुख्तलिफ़ तंजीमों के रुकन हैं, बिलखुसूस ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के भी रुकन हैं। और मुंबई की एक मारूफ तंजीम है ऑल इंडिया उलमा काउंसिल, उसके जनरल सेक्रेटरी हैं आप। इसी तरीके से मुंबई का कदीम दीनी इदारा दारुल इमदादिया और सफ़ा स्कूल, उसके ट्रस्टी हैं। और इसी तरीके से हमारे जो आज दूसरे ख़ास मेहमान हैं जनाब हज़रत मौलाना हाफ़िज़ इक़बाल साहब चूनावाला, आप भी मुंबई शहर की मारूफ दीनी और मिल्ली समाजी शख्सियत हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह के दीनी और मिल्ली प्रोग्रामों में पेश रहते हैं, अपना मुकम्मल तरीके से ताउन करते हैं। मौलाना दारुल उलूम वफ़द देवबंद की मजलिस मुशावरत के रुकन हैं और मौलाना सालिम साहब कासमी रहमतुल्लाह अलैह के ख़ास फैज़ याफ्ता में हैं। इसी तरीके से हमारे साथ जो हमारे आज के तीसरे मेहमान हैं हज़रत मौलाना रशीद अहमद नदवी साहब मद्दज़िल्लुल आली, आप भी मुंबई की मारूफ मिल्ली शख्सियत हैं। आप मुंबई की एक मारूफ तंजीम है अंजुमन अहले सुन्ना वल जमात, उसके जनरल सेक्रेटरी हैं। इसके अलावा मुल्क भर में फैले हुए मुख्तलिफ इदारों के रुकन और सरपरस्त हैं। और मुंबई में किया जाने वाला किसी तरीके का भी दीनी और मिल्ली प्रोग्राम हो उसमें पेश रहते हैं। नाज़रीन किराम, हम आपको बताते चलें कि आज के हमारे इस गुफ्तगू का जो मौजू है वो बड़ा अहम है और इस वक्त का बड़ा अहम तकाजा है कि हम उस पर गुफ्तगू करें और उस मसले को उठावें और उस मसले पर हम अपने नाजरीन की तवज्जो मबजूल कराएं। इसी तरीके से इस प्रोग्राम की वसातत से, इस प्रोग्राम के तवस्सुस से हम चाहते हैं इस मौजू को मुल्क भर के जो हमारे कायदीन हैं, हमारे रहनुमा हैं, उन तमाम तक पहुँचावें और अवाम ख़वास सब इससे वाकिफ़ हों कि हमें इस दौर में जो एक बहरानी कैफियत है, एक बहरानी दौर है कोरोना वबा और लॉकडाउन का, इसमें हमें किस तरीके से संजीदा कोशिशें करनी चाहिए। बिलखुसूस इस लॉकडाउन के दरमियान, कोरोना लॉकडाउन के दरमियान जो मसाजिद और मदारिस को कुल्ली तौर पर बंद कर दिया गया है, इस सिलसिले में हमें जाहिर सी बात है कि हुकूमत की अपनी हिदायत हैं, गाइडलाइंस हैं, रहनुमा हिदायत हैं, लेकिन उसके बावजूद अब जबकि हम ये देख रहे हैं कि तकरीबन तमाम बाजार, तिजारती मकामात सब कुछ खुल चुके हैं, सारे हर जगह भीड़ है और समझिए कि ऐसा महसूस ही नहीं होता है कि ये कोई कोरोना का दौर है। तो ऐसे में मसाजिद और मदारिस और जो इबादत गाहें हैं उस पर जो पाबंदी लगी हैं, तो उसको खुलवाने के लिए हमें हुकूमत से संजीदा और मौसर कोशिश क्यों नहीं करनी चाहिए। इसी तरीके से बहुत सारे मदारिस के ज़िम्मेदारान का हमसे राब्ता हुआ, उन्होंने अपने मसाइल, अपने मुश्किलात का जिक्र किया। तो हम चाहते हैं कि इस मौके से हम इस मौजू को भी उठावें कि ये जो कोरोना के बहरानी दौर रहा है, जिसमें मदारिस को बहुत ज़्यादा समझिए कि माली मामलात से दो चार होना पड़ा है और मदारिस बहुत सारे जो ऐसे वाक़तन सही मानों में काम कर रहे हैं दूर दराज इलाकों में, उन्हें माली मसाइल से और के मुश्किलात से दो चार होना पड़ा है। तो लॉकडाउन के बाद उनके लिए क्या लाअमल हो और उनके ये जो माली मसाइल हैं उसको कैसे हल किया जाए, इस सिलसिले में हमारे अकाबिर कोशिश करें अहले खैर हजरात तक कहते हैं बात पहुँचावें और उनके जहन साजी करें ताकि मदारिस के जो है माली मामलात को आसान किया जा सके। तो ये हमारी आज का गुफ्तगू का मौजू है। तो मैं इस मौजू पर बात करने से पहले मैं सबसे पहले चाहता हूँ कि अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब हज़रत मौलाना हाफ़िज़ इक़बाल साहब चूनावाला कि उनसे मैं इस मौजू को शुरू करूँ। दरअसल कुछ दिनों पहले हाफ़िज़ इक़बाल साहब ने हमसे एक अपना तजर्बा शेयर किया था जब वो मुंबई आए थे जोगेश्वरी से, तो उन्हें नमाज़ पढ़ने की बड़ी दुश्वारी हुई। किसी मस्जिद के समझिए कि खादिम ने या किसी भी
اس نے کہتے ہیں ان کو اجازت نہیں دی نماز پڑھنے میں، تو بہت پریشان ہوئے اور بڑی دقت ہوئی. تو میں یہ چاہوں گا کہ حافظ صاحب خود سے اپنے اس تلخ تجربے کو شیئر کریں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم اس موضوع پر آگے بات کریں گے. جناب حافظ اقبال صاحب. جی ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی معزز مہمانان کرام، مولانا میں نے اس روز آپ کو بتایا تھا، آپ کے دفتر پہ حاضری ہوئی تھی. تو واقعہ یہ ہے کہ حکومت نے جو ہے بھیڑ بھاڑ کرنے کے لیے اور مساجد کے اندر جو ہے گردی کرنے کے لیے اس کے لیے منع کیا ہے، لیکن 5-7 آدمی نماز پڑھے اس پہ کوئی پابندی نہیں، اور الحمدللہ یہ اس پہ تمام مساجد کے اندر مستقل عمل ہو رہا ہے. ہر جگہ جو ہے امام، مؤذن، خادم اور 2-4 لوگ مل کے نماز پڑھ رہے ہیں مستقل. لیکن بات یہ ہے کہ نماز ہونے کے بعد مسجد کو بند کر دیا جاتا ہے، اور اس طریقے سے کہ کوئی بھی شخص اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے. اب جب بازار کھل گئے، لوگ یہاں سے دوسرے مقامات سے دوسرے اپنے جو تجارتی علاقوں میں جا رہے ہیں اور اپنے دفتر میں جا رہے ہیں، دکانوں پہ جا رہے ہیں، کچھ کاروبار کے سلسلے میں جا رہے ہیں، تو ان لوگوں کو جو ہے نماز پڑھنے کی بڑی دقتیں پیش آ رہی ہے. جو میں نے اپنا واقعہ اس روز شیئر کیا کہ بالکل مطلب امام، مؤذنین اور خادمین اور جو ٹرسٹی ہیں انہوں نے اس قدر سخت پابندی لگا دی ہے کہ کوئی بھی مسجد میں نہ آئے. میرا خیال ہے حکومت کی طرف سے یہ ہدایت تو نہیں رہی ہوگی کہ بھائی کوئی بھی نہ جائے عبادت گاہ کے اندر. 5-7 آدمی مستقل پڑھ سکتے ہیں، جیسے نماز ہو جائے تو اس کے بعد جو انفرادی طور کے اوپر لوگ جائے اپنی اپنی نماز پڑھ کے فارغ ہو جائے. اب ہو یہ رہا ہے کہ لوگوں کو نماز پڑھنے نہیں مل رہی ہے، تو اکثروں کی نماز تو قضا ہو رہی ہے. بہت سے لوگوں سے بات ہوئی تو وہ بولے کہ ہم مجبور ہے، کیا کریں، ہم گھر جا کے رات میں اکٹھی پڑھ لیتے ہیں، ہمارے مسجد بغل میں مسجد ہے لیکن ہمیں نماز پڑھنے نہیں دی جا رہی ہے. لیکن اس کے اوپر جو ہے جو میں نے ایک چھوٹا سا وہ مضمون بھی لکھا تھا، الحمدللہ اس سے لوگوں کی توجہ بھی ہوئی اور بہت سے ٹرسٹیان اکرام نے جو ہے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا. ہمارے جوگیشوری کے اندر اکثر مساجد کے اندر اب یہ ہو رہا ہے کہ جیسے ظہر کی نماز کے بعد سے 3:30 بجے تک نماز کے اوقات میں تالا لگا دیا جاتا ہے. 5-7 لوگ جو نماز پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد تالا کھول دیتے ہیں. لوگ آتے ہیں اپنی حاجت سے فارغ ہو کے مسجد میں 2-4 لوگ مستقل آتے جاتے رہتے ہیں اور وہ نماز پڑھ رہے ہیں. اسی طریقے سے عصر سے لے کے عشاء تک جو ہے وہ گیٹ کھلا رہتا ہے. خادم جو ہے وہ وہاں بیٹھا رہتا ہے نگرانی کے لیے. تو اس طریقے سے سلسلہ الحمدللہ چل رہا ہے. لیکن ایک مستقل جو ہے ایک عام اعلان ہو، بلکہ یہ ہے کہ حکومت سے بھی اس میں بات کی جائے کہ ہمیں انفرادی پڑھنے کی اجازت دی جائے تاکہ سہولت ہو. اب ہوا یہ کہ کل ہمارے یہاں ایسا ہو گیا کہ جمعہ کی عین نماز کے 10 منٹ پہلے پولیس کی گاڑی آ گئی اور اس نے آ کے پوری مسجد کی چھان بین کی، کتنے لوگ یہاں نماز کے لیے آ رہے ہیں، کون کون آ رہے ہیں. اور پورے جوگیشوری کے اندر جتنی مساجد تھی نا، تقریباً ہر جگہ انہوں نے کل پولیس بھیجی. پتہ نہیں ان لوگوں کو کیا غلط فہمی ہو گئی، یا کسی نے کوئی ٹپ دے دیا یا کسی نے بتایا. حالانکہ مساجد کے اندر 5-7 لوگوں سے زیادہ تھے بھی نہیں اور رہتے بھی نہیں ہیں. بہرحال وہ مطمئن ہو کے چلے گئے، کچھ انہوں نے کہا نہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ بھی اگر ہم حکومت تک اس بات کو پہنچائے کہ ہم بغیر بھیڑ بھاڑ کیے ہوئے، بغیر گردی کیے ہوئے جو ہے وہ قانون کی پاسداری کرتے ہوئے ہم انفرادی طور پہ ہم نماز اگر ادا کرتے تو اس کی اجازت دی جائے. کیونکہ بہت سے ٹرسٹی ابھی بھی ڈرے ہوئے ہیں. بہت سے لوگوں سے بات ہوئی، بولے نہیں اجازت نہیں ہے، ہم کیسے کہیں، اور جب تک قانونی طور پہ اجازت نہیں مل جاتی ہم نہیں کھول سکتے مسجد میں. کچھ لوگ ابھی بھی سخت ہے. ابھی 2 روز پہلے میرا چکلا کے اندر جانا ہوا تو عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا، تو میں چکلا کی جو پتھر والی مسجد ہے وہاں پیچھے سے جو راستہ ہے، میں وہاں کسی نے بتایا کہ یہاں جماعت ہو رہی ہے، تو وہاں 8:30 بجے کی جماعت کی میں شریک ہوا. الحمدللہ کافی لوگ تھے وہاں. اب نماز ہوئی، جیسے ہی لوگ باہر نکلے دوسری جماعت کھڑی ہو گئی. پھر نماز ہوئی 8:45 کی، پھر تیسری جماعت کھڑی ہوئی. یعنی لوگ مستقل تھوڑے تھوڑے لوگ جماعت کر کے جو ہے اپنے عبادت کو جو ہے فرائض کو جو ہے ادا کر رہے ہیں. تو کچھ سہولتیں پیدا ہونی چاہیے. تو جو بڑی تنظیمیں ہیں ان کی طرف سے کچھ اسی سلسلے میں آج جو ہم نے کہتے ہیں خاص طور سے حضرت مولانا محمود دریابادی صاحب کو جو مدعو کیا ہے اس پروگرام میں، ہمارا مقصد یہی ہے کہ ایک تو یہ کہ ہم مولانا محمود صاحب سے دریابادی صاحب سے کہنا چاہیں گے اور ان سے جاننا چاہیں گے کہ جب دیگر تنظیمیں اور دیگر لوگ اپنے عبادت گاہوں کے کھولنے کے سلسلے میں کوشش کر رہے ہیں، تو ہماری جانب سے اس طریقے کی اب تک کوئی مؤثر کوشش کیوں نہیں کی گئی، اور اگر کی گئی ہے تو اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ کیونکہ بازار کھل چکا ہے
اور ہر طرح کیا کہتے ہیں بھیڑ بھاڑ ہے, کہیں بھی آپ کو نہیں لگتا ہے کہ کورونا کا دور ہے. تو صرف مساجد کی پابندی اور اسے جو مسلط کی گئی ہے اور ہم اس کو برداشت کیے جا رہے ہیں. تو آخر اس سلسلے میں مولانا دریابادی صاحب عرض کریں کہ کیا کوشش کی گئی ہے اب تک, یا کیا کوشش کرنی چاہیے, اگر نہیں کی گئی ہے تو کیوں نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت حساس اور بڑے اہم موضوع پر گفتگو چل رہی ہے. میں اس سلسلے میں پہلے تو جو قانون ہے, میں جہاں تک سمجھا ہوں, میری جو بات ہوئی ہے ذمہ داروں سے, حکومت کے ذمہ داروں سے, پولیس کے ذمہ داروں سے, اس کی میں بات کرتا ہوں. یہ جو قانون ہے بھی, جیسا کہ حافظ صاحب فرما رہے تھے کہ قانون ایسا نہیں ہے کہ مطلب قانون یہ نہیں, مطلب قانون یہ کہتا ہے کہ 5 لوگ آتے رہیں مسجد میں پڑھتے رہیں, ایسا بالکل نہیں. تمام عبادت گاہیں بالکل بند ہیں, رہیں گی, یہ قانون ہے. صرف عبادت گاہوں میں جو لوگ رہتے ہیں, میں مسجد کی بات نہیں کر رہا ہوں, تمام عبادت گاہوں میں, مندر بھی اس میں آ گیا, چرچ بھی آ گیا, کہ اس کے اندر جو لوگ رہتے ہیں زیادہ سے زیادہ 5 آدمی, وہ اندر اپنی عبادت کے فرائض انجام دے سکتے ہیں. یہ ہے قانون. اور یہ کہ مستقل مطلب مسجدیں کھلی رہیں, آتی رہیں, یہ قانون نہیں ہے. ایسا اگر کہیں ہو رہا ہے تو وہ قانون کی خلاف ورزی ہے. اور جو جوگیشوری کا جو ابھی آپ نے واقعہ بتایا جمعہ کے دن کا, ممکن ان کو کہیں سے اطلاع ملی ہو کہ کچھ مساجد میں ایسا ہو رہا ہے کہ لوگ آتے ہیں, پڑھتے ہیں, چلے جاتے ہیں, اس کے لیے وہ لوگ آئے ہوں گے, یا جو بھی شکل ہوگی. کچھ جگہوں کے بارے میں مجھے معلوم ہوا اصل میں کیا ہے کہ یہ سوشل میڈیا کے کام سے پلیٹ فارم ہے. یہاں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہم لوگ عام اگر کر دیں گے تو ہمارے لیے ایک پریشانی کی بات ہے, اور ہم لوگ اس کے لیے پریشان. تو میں بہت ساری باتیں جو میں جانتا ہوں, میں یہاں پر کہنا نہیں چاہتا ہوں کہ وہ, تو یہ قانون ایسا نہیں ہے. یہ تو ہوئی ایک بات. اب آتے ہیں ہم لوگ دوسری بات پر کہ اب تک عبادت گاہیں یا مسجدیں کھولنے کے سلسلے میں کیا کیا گیا. تو اس سلسلے میں ہمارا اپنا ایک تجربہ ہے کہ بہت ساری کوششیں ایسی ہوئی ہیں, ہوتی ہیں, ہم لوگ بھی کرتے ہیں, بہت سارے معاملات میں جا کر کے نمائندگی کرتے ہیں, ذمہ داروں کو میمورنڈم دیتے ہیں, کبھی کبھی اس کی ضرورت پڑتی ہے, اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے. لیکن اس معاملے میں ہمیں ایسا لگا کہ جا کر کے باقاعدہ حاضری دینا اور ذمہ داروں سے میمورنڈم دینے کے بجائے انفرادی طور پر ذہن سازی کرنی چاہیے. وہ کوششیں الحمدللہ بہت سنوں کی, میں نے بھی کی. میں نے شاید مطلب ہے کہ اس جو حکومت چل رہی ہے اس کے 2 بڑے ذمہ داروں سے ذاتی طور پر میں نے بات کی, اور پولیس کے سب سے بڑے آفیسر جو ہیں بمبئی کے, ان سے میں نے بات کی اس سلسلے میں. تو موجودہ حالات کے تحت انہوں نے فی الحال تو اس سے بالکل انکار کیا کہ ہم مسجدیں ابھی یا کوئی بھی عبادت گاہ ابھی فی الحال تو ہم نہیں کھولیں گے. بہت ساری ایسی ہیں جہاں پر جیسے کہ ابھی تفریح گاہیں نہیں کھلی ہیں, خاص طور پر تھیٹر, فلم تھیٹر, اس طرح کی بہت ساری چیزیں جہاں پر لوگ بہت دیر تک جمع رہتے ہیں. انہوں نے جو مثالیں دی کہ یہ مہینہ گزرنے کے بعد پھر ہم آپ سے بات کرتے ہیں, مشورہ کریں گے, کہ ان کی بات. اب میں ایک دوسری چیز پر آنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم لوگ ایک لاہ عمل کیا طے کریں. ہماری قوم مثلاً اگر ہم یہ حکومت پر پریشر بناتے ہیں کہ ایک محدود تعداد میں ہمیں نماز پڑھنے کی اجازت دے دی جائے, سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھ کر کے ہم لوگ 25 آدمی یا 50 آدمی ایک مسجد میں نماز پڑھیں گے, تو کیا ہم لوگ اس کو پورے بمبئی میں نافذ کر پائیں گے کہ 50 آدمی ہی مسجد میں رہیں, اس کے علاوہ کوئی نہ جائے؟ ان 50 آدمی کا انتخاب کرنے کی شکل کیا ہوگی؟ کیا ہر نماز کے وقت ایک نیا جھگڑا نہیں کھڑا ہوگا؟ ہر کوئی چاہے گا کہ بھائی کہ ہم بھی پہنچیں, دوسرا چاہے گا کہ ہم بھی پہنچیں. کیا شکل ہوگی؟ بہت ساری جگہوں پر ایسا ہے کہ امام بیچارے کمزور ہوتے ہیں, ٹرسٹیان کمزور ہوتے ہیں, جو مسلیان اور محلے کے لوگ دمنگ ہوتے ہیں, وہ آ کر کے پورے زور و شور سے کہ جو ہوگا ہم دیکھ لیں گے, پولیس کو آنے تو ہم بات کر لیں گے. جب عین وقت پر مصیبت پڑتی ہے تو بیچارہ غریب امام پھنستا ہے, ٹرسٹیان جو کمزور ہوتے ہیں وہ پھنستے ہیں. تو آپس میں بیٹھ کر کے ہمیں پہلے یہ بات طے کرنی چاہیے کہ یہ جو 50 آدمی 25 آدمی کی اگر اجازت ہوتی ہے فرض کیجیے, تو یہ نافذ کیسے ہوگا؟ یہ نفاذ ہمارے خیال سے تو بھی فی الحال 2-4 جگہوں پر, 10 جگہوں پر ہم لوگ جہاں ہمارا کنٹرول ہے, 25-50 جگہوں پر ہمارا آپ کا کنٹرول ہے, وہاں پر تو ہم لوگ اس کو نافذ کر دیں گے. لیکن پورے شہر میں, بلکہ پورے شہر کیا, جب کوئی قانون آئے گا تو پورے مہاراشٹر کے لیے آئے گا.
مہاراشٹر کے مختلف علاقوں میں، کیسے اس کو نافذ ہو پائے گا؟ کیا بہت سارے شرپسند اس کا فائدہ نہیں اٹھائیں گے؟ نماز کے وقت کسی نے فون کر دیا، معلوم ہے پولیس آ گئی، نمازیوں کو قانون کی خلاف ورزی میں پکڑ کر کے لے گئی، ایسا ہوتا ہے؟ یہ موقع ہم لوگ کیسے دیں، کیوں دیں؟ تو اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں جو ہمارے سامنے، اس کو آپس میں بیٹھ کر کچھ اور ذمہ داروں کو بیٹھ کر کے اس پہ بات کرنی چاہیے. ہم نے بھی بات کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کا حل ابھی تک کوئی سمجھ میں نہیں آیا کہ صرف 50 آدمی یا 25 آدمی ہی کیسے مسجد میں رہے. اس پر کوئی ایک مؤثر کوئی لاہ عمل اگر بن جاتا ہے تو باضابطہ مختلف مذاہب کے لوگوں کو لے کر کے، میری جین، چونکہ بات آ گئی تو مجھے عرض کرنے دیجیے، جین مذہب کے جو کئی بڑے لوگ ہیں ان سے میری اس سلسلے میں بات ہوئی. ان کا کوئی تہوار آ رہا تھا تو ہم نے ان سے کہا بھی کہ ہم آپ کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں، جہاں آپ کہیں ہم آپ کے ساتھ نمائندگی بھی کریں گے. تو انہوں نے کہا تھا نہیں، ابھی آپ کی ضرورت نہیں، ہم لوگ اپنے طور پر کوشش کر رہے ہیں. آپ لوگ اگر ساتھ جائیں گے تو مصلحت کے خلاف ہے، اگر ہم کو اجازت ملنی بھی ہوگی تو شاید نہ ملے. ہم لوگ اگر اجازت لے آتے ہیں تو اس کے بعد پھر ہماری مثال دے کر کے آپ لوگ کو اجازت دے سکتے. میرے بھی سمجھ میں وہ بات آئی. تو انتظامیہ نے عام طور پر تو ان کو اجازت نہیں دی. عدالت پہ وہ لوگ گئے، عدالت میں بھی ان کو عام طور پر اجازت نہیں ملی. صرف 1 یا 2 دن کے لیے یا 3 دن کے لیے چند لوگوں کو ایک مخصوص کچھ ان کی عبادت گاہ ہے وہاں پر جا کر کے ان کی جو عبادت ہے اس کو انجام دینے کی اجازت ملی. اب ہم لوگوں کا تو ایسا مسئلہ ہے نہیں کہ صرف کسی ایک ہی مسجد میں عبادت کی ہم لوگ کو اجازت دے آئیں نماز پڑھنے کی، باقی سب مسجدوں کو چھوڑ. اس طرح سے اور بھی بہت سارے معاملات ہوئے جہاں 1 آدھ 2 اجازتیں ملی ہیں، تو وہ بھی چند ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں. ہمارے پاس پورا 70 ریکارڈ ہے کہ وہ ایسے ہی ہوا ہے کہ 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے. ایک بڑا تہوار یہاں پر ابھی گنپتی کا گیا ہے، اس میں بھی بہت ساری جگہوں پر خلاف ورزی ہوئی ہے. ہم نے بھی دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہے، لیکن وہ قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے. اس میں پولیس نے کیا ایکشن لیا نہیں لیا ہے ان کا معاملہ ہے. بہت سارے مسلمان اگر ہوتے تو سخت ایکشن ہوتا، سب جانتے ہیں. ان کے لیے اتنا بڑا ایکشن نہیں ہوا، یہ بھی ہمارے سامنے ہے. لیکن قانون کی خلاف ورزی وہ بھی ہوئی. اگر اسی طرح کی قانون کی خلاف ورزی ہم لوگ بھی افورڈ کر سکتے ہیں تو ہمیں اس طرح کا کوئی قدم اٹھانا چاہیے کہ قانون کے ہاتھ میں لے کر کے ہم لوگ مسجدوں کو کھولیں اور وہاں پر بھیڑ جمع کریں. تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ابھی ہم لوگوں کو کوئی بہت بڑا اقدام کرنے سے روک دیں. یہ ایک مختصر سی صورتحال اور جائزہ میں نے دیا، میں آپ کے سامنے پیش کیا ہے. بقیہ شرعی نقطۂ نظر سے کیا ہو سکتا تھا وہ تو علماء کرام نے پہلے اس کو واضح کر دیا ہے. شرعی نقطۂ نظر سے اگر حکومت کی طرف سے کوئی پابندی آ جاتی ہے تو مسلمان کیا لاہ عمل اختیار کریں، کس طرح سے اپنی عبادت انجام دیں. اور مسلمان الحمدللہ جو لوگ پابند ہیں وہ اپنے طور پر اس کی پابندی کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں اور انہیں وہی مسجد کا ثواب بھی حاصل ہو رہا. لیکن یہ بات بھی صحیح ہے کہ ہماری ایک ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ کوشش کریں کہ کسی طرح سے مسجدیں کھلیں. لیکن مسجدیں اسی وقت کھلیں گی جب تمام عبادت گاہیں کھلیں گی. یہ حالات حاضرہ ہمارے مولانا ایک بڑا سوال ہے. میں ابھی مستقل 2-3 مہینے سے سفر کیا ہوں، گجرات کا سفر کیا، بہار کا سفر کیا. کہیں بھی ٹرین ہو، پلیٹ فارم ہو، ریلوے اسٹیشن ہو یا اس طریقے سے بازار ہو، کہیں بھی کوئی سوشل ڈسٹینسنگ نہیں، کہیں نہیں ہے، کچھ نہیں. تو اس سلسلے میں ایک سمجھیے کہ تقریباً تمام مذاہب کے لوگوں کو، جو ہم خیال لوگ ہوں اور اچھی ذہن کے، ان تمام لوگوں کو لے کر ایک مشترکہ کوشش کیوں نہیں کی جاتی ہے؟ ایسا قدم کیوں نہیں اٹھایا جاتا ہے کہ حکومت سے نمائندگی ہو، سنجیدہ کوشش ہو؟ آپ نے میں نے ابھی آپ سے عرض کیا. اور بقیہ جہاں تک قانون کی خلاف ورزی کی بات ہے تو بھائی وہ تو ان کے ساتھ رعایت ہوتی ہے. بھی آج کی بات ہے، آپ نے خبریں دیکھی ہوں گی، ایک مخصوص معاملے پر کسی فوجی کے ساتھ کسی نے بدتمیزی کر دی تھی. ایک پارٹی نے بڑا دھرنا دیا، اس میں سارے لوگ موجود تھے، کوئی سوشل ڈسٹینسنگ نہیں، کوئی ماسک نہیں. مغربی بنگال میں ایک بڑی انتخابی ریلی ہوئی، وہاں تو اعلان کر دیا گیا کرونا ختم ہو گیا. اب اس کے خلاف کیا قانونی کارروائی ہوگی کیا نہیں ہوگی؟ ابھی میں خبر سن رہا تھا کہ ہوائی جہاز کے اندر ایک کوئی ہیروئن ہے، اس کے انٹرویو لینے کے لیے سارے پترکار، سارے رپورٹر بالکل ٹوٹ پڑے. نہ کوئی ماسک تھا، نہ کوئی سوشل ڈسٹینسنگ تھی، کوئی کارروائی نہیں ہوئی. تو یہ سب تو خلاف قانون باتیں ہو رہی ہیں. اب ہم لوگ بھی اگر یہی کریں گے تو جس طرح سے نہیں، میرا سوال خلاف قانون کام کرنے کا نہیں ہے. میرا سوال یہ ہے
کہ ایک اجتماعی کوشش یعنی کہ تمام مذاہب کے لوگوں کو لے کر مشترکہ اور سنجیدہ کوشش حکومت تک نمائندگی ایک مرتبہ 2 مرتبہ یعنی کہ بار بار اس سلسلے میں کیوں نہیں قدم اٹھایا جا رہا ہے؟ آپ نے جو بات کہی میں آپ کی بات سمجھ گیا، لیکن میں اس جانب توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ ہم جہاں تک پہل کی بات تھی، میں نے تو آپ کو بتایا کہ جین مذہب کے ماننے والوں کے ساتھ بات ہوئی تھی اور جو اس کا نتیجہ نکلا وہ یہ ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے جو اور مذاہب ہیں ان کے لیے کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہے نہیں، اتنا بڑا میں صاف بات بتاتا ہوں، ان کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ وہ عبادت مخصوص جگہ پر جا کر کے کریں یا اپنے گھر میں کر لیں، وہ ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے۔ لیکن ہمارے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے، ہم لوگوں کو کے لیے مسجدیں کھولنا، مسجدوں میں عبادت کرنا ایک جو اس کا ثواب ہے اور اس کی جو مطلب ایک اسلام کا شعار ہے، یہ ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہے، دوسروں کے لیے اتنا بڑا مسئلہ ہے بھی نہیں۔ تو اس میں ہمیں دوسروں کا تعاون بہت زیادہ مل نہیں رہا، ہم نے کوشش کی لیکن بہت زیادہ تعاون اتنا جو ہم کو ملنا چاہیے تھا وہ اس میں ملا نہیں ہے۔ اب ہم انفرادی طور پر ذہن سازی کی کوشش جو تھی وہ اب بھی الحمدللہ جاری ہے۔ ہفتے بھر ایک ہفتے کے اندر 5 دن کے اندر 8 دن کے اندر میں مختلف لوگوں سے میں بھی بات کرتا رہتا ہوں، جو سرکار میں بھی ہیں اور جو انتظامیہ میں بھی ہیں، اور اس کے اثرات ہو رہے ہیں۔ وہ لوگ کہہ تو رہے ہیں کہ ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک آج کل پھر سے ایک سیکنڈ ویو آ گئی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل تقریباً 1 لاکھ مریض تو پورے ہندوستان میں آ رہے ہیں، 20 سے 22,000 25,000 مہاراشٹر میں آ رہے ہیں۔ ممبئی میں کل 2000 سے اوپر 2200 2300 مریض ہو گئے تھے، ایسا جو خبروں میں آ رہا ہے۔ تو وہ سب ان کے پاس بہانے بھی ہیں، لیکن بہرحال مسجدیں کھلنی چاہیے، میں اس سے متفق ہوں، اور اس کے لیے جو کچھ کرنا چاہیے وہ کیا بھی جا رہا ہے اور مزید کرنے کی بھی کوشش کی جائے گی۔ اگر کوئی رائے اور کہیں سے آتی ہے تو انشاءاللہ اس کا بھی خیر مقدم کریں۔ مولانا رشید احمد ندوی صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس حلقے سے چکلا کی طرف سے پتھر والی مسجد کے حلقے سے معلوم ہوا تھا کہ کچھ لوگوں نے کوشش کی تھی اور شیو سینا کے بڑے لیڈران سے ملاقات کی تھی، تو اس سلسلے میں آپ بتائیں کہ یہ کوشش کہاں تک کامیاب رہی اور اس سلسلے میں مزید آگے کوئی لائے عمل تیار کیا گیا یا نہیں؟ مولانا رشید احمد ندوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ مولانا یہ بات ہے کہ ہم لوگ ابھی تقریباً 20-25 روز پہلے چکلا اسٹریٹ کے کچھ نوجوان اور آس پاس بنگالی پورا جامع مسجد کے آس پاس کے کچھ لوگ یہاں چیرا بازار میں ایک سوشل ورکر رہتے ہیں شیوسینا کے، پانڈو کیا نام ہے، پورا نام تو مجھے یاد نہیں ہے، ان کے پاس ایک وفد لے کر گئے تھے اور ان سے بات کی تو بہت سنجیدگی سے انہوں نے بات سنی اور وہ کہنے لگے کہ ہم لوگ بھی اس کی کوشش کر رہے ہیں کہ مساجد کے ساتھ ساتھ دینی جو مذاہب کے جو عبادت گاہ ہیں وہ سب کھل جائیں، اور ہم لوگوں نے اس سلسلے میں بہت سی میٹنگیں بھی کی ہیں بالا صاحب ٹھاکرے کے ساتھ اور ادو ٹھاکرے صاحب کے ساتھ، لیکن اب تک جو انشاءاللہ وہ بھی سنجیدہ ہے اس سلسلے میں اور کوششیں جاری ہیں، لیکن ہمارے پاس کوئی وفد مسلمانوں کا نہیں آیا ہے۔ اوپر تو مسلمانوں کے وفود گئے ہیں، لیکن ہمارے پاس تو آپ کا پہلا وفد آیا ہے اور ہم اس سلسلے میں پوری کوشش کریں گے کہ آپ کا تعاون کر سکیں۔ تو اس وقت میں بھی تھا، تو میں نے ان سے ایک بات یہ کہی کہ مجھے تعجب یہ ہے کہ تقریباً جولائی کے پہلے ہفتے سے وہاں پڑوس یعنی مثلاً احمد آباد اور گجرات کے سارے مدارس ساری مساجد کھل چکی ہیں، پورے صوبے گجرات میں ساری مدارس کھل چکی ہیں اور سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ نمازیں پوری ہو رہی ہیں، پانچوں وقت کی نماز بھی ہوتی ہے، جمعہ بھی ہوتا ہے، اور میں نے بقرعید کی نماز بھی میں نے وہیں احمد آباد میں ادا کی، تو پورے اس کے ساتھ ادا ہوئی ہے، اور ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہوا کہ یہاں اس طرح کی کوئی پابندیاں عائد ہیں یا اس طرح کی۔ ہم نے کہا بھی ان سے، وہ جو وہاں موجود تھے، وہ جو شیو سینا کے سوشل ورکر تھے، ان سے کہا بھی کہ کیا بات ہے، کیا آپ کی حکومت میں اس طرح کا معاملہ ہو رہا ہے اور دوسری جو حکومت ہے جہاں دوسروں کی حکومت ہے وہاں اس طرح کا معاملہ ہو رہا، تو ہنسنے لگے وہ، کہ لگا ہم بھی کوشش کریں گے کہ آپ کے یہاں یہ سب کھل جائیں۔ اور اس کے بعد پھر 10 روز کے بعد ایک دوسرے سوشل ورکر ہیں یہیں مسافر خانے کے آس پاس، ان کے پاس بھی گئے تھے اور انہوں نے بھی بہت سنجیدگی سے باتیں سنی، اور انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ اپنے حلقوں سے دستخط لے کر آئیں، سب جمع کرتے ہیں دستخط، اور ایک فائل بنائیں اپنی مساجد کی، اور ہم اس فائل کو آگے بڑھا دیں گے، ٹھاکرے صاحب تک لے جائیں گے اور ان سے بات کریں گے۔ تو یہاں تک تو ہم نے کوشش کی کہ تقریباً جو قریب کی جو مساجد تھی
ज़करिया मस्जिद, मीनारा मस्जिद, तकरीबन 1500 दस्तखतें जमा होकर हमने एक फाइल पूरी मुरतब की और उनको पहुंचा दी, और उन्होंने वादा किया था कि हम ठाकरे साहब तक ये पहुंचाएंगे और आप हजरात का जो मुतालबा है वो भी हम रखेंगे। बस अल्लाह करे कि ये मुतालबा पूरा हो और इस तरह की मसाजिद खुल जाएं। जी, बस असल क्या कहते हैं, आज के हमारे प्रोग्राम का मकसद ये है कि हम बेदार करें और कोशिश करें कि हम लोग क्या कहते हैं बहरहाल इनफरादी और इज्तिमाई कोशिश जारी रखें कि मसाजिद खुल सके, क्योंकि बहुत सारे लोगों की शिकायत है जो सब अरब से मुंबई आते हैं कि हम लोग नमाज नहीं पढ़ पाते हैं। तो इस मतलब मेरा एक सवाल है हज़रत मौलाना दरियाबादी साहब से कि इस तरह की क्या कोशिशें की गई हैं कि लोगों के वफूद क्या ठाकरे साहब के पास या जो लोग इसके जिम्मेदार हैं गए हैं कि नहीं गए हैं? मैं जरा पूछना चाहता हूँ हज़रत मौलाना से। जी देखिए, बहुत सारे कुछ लोग ऐसे हैं कि जो वफ्द लेकर के गए, हम नहीं गए। हम लोगों का ख्याल ऐसा है कि वफ्द ले जाने के बजाय, वफ्द ले जाने से खबर तो बहुत अच्छी बन जाती है, लेकिन फिर उसके असरात कुछ बाहर भी आते हैं, तो वो उसकी वजह से काम आमतौर पर नहीं हो पाता। तो मशवरा ये हुआ था कुछ आपस के जिम्मेदारों का कि इनफरादी तौर पर जहन साजी की जाए, वो की जा रही है। कुछ लोग वफ्द लेकर के भी गए हैं, आज भी कुछ लोग गए हैं। आज भी मैंने अखबार में खबर पढ़ी थी सुबह में कि कुछ लोग लेकर, मतलब वो मिस्टर शरद पवार साहब की जो साहिबजादी हैं सुप्रिया सुले, उनके पास एक वफ्द गया मुसलमानों इसी सिलसिले में। तो ये तो जा रहे हैं, लेकिन तजर्बा ये बताता है कि इस तरह से आम तौर पर खबरें बनाने से काम बनता नहीं है। हाँ जी, खबरें बनाने से तो काम नहीं बनता, सही बात है, काम बनता नहीं है। जो इनफरादी जहन साजी होती है वो इस मौके पे काम आती है, वो की जा रही। बाकी मौलाना अब्दुल रशीद साहब ने जो फरमाया, मौलाना रशीद अहमद साहब ने, कि जो मकामी सोशल वर्कर्स के साथ इन्होंने काम किया, वो अच्छी चीज़ है। वो ऊपर तो जा करके शायद मतलब वो काम ना हो, लेकिन उसका दूसरा फायदा ये होगा कि मकामी जो लीडरान शिवसेना वगैरह के, वो मुसलमानों से करीब आ जाएंगे और आइंदा चल करके बहुत सारे और भी दूसरे फायदे इसके जाहिर अच्छी कोशिश है जी, अच्छी कोशिश है। ऐसी कोशिशें और जगहों पर भी होनी। हाफिज इकबाल साहब कुछ कहना चाह रहे थे? जी नहीं, मेरा ये अर्ज करना है कि हम हुकूमत के लोगों से ये कहें कि हम मसाजिद को जो है मुस्तकिल 5 वक्त की नमाज के लिए खोलने की इजाजत नहीं मांग रहे। हम इतनी इजाजत मांग रहे हैं कि इनफिरादी तौर पे लोग आके पढ़ के चले जाएं, 2-2, 4-4, 5-5 लोग, इस तरीके की हमें इजाजत दी जाए। क्योंकि हो ये रहा है कि जो बाहर के लोग आ रहे हैं, अभी हमारे इलाके में बहुत सारी दुकानें, कोई घाट कोपर से आ रहा है, कोई कुर्ला से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है, अब वो बेचारे नमाज ही नहीं पढ़ पा रहे हैं इन मसाजिद के बंद होने की वजह से। तो अगर वो इनफिरादी, अगर हुकूमत के लोगों से ये बात की जाए या पुलिस डिपार्टमेंट से कि हमें ये इजाजत मिल जाए कि हम मुस्तकिल जिस तरीके से नमाज हो रही है उस तरीके से हम करेंगे, हम इनफिरादी तौर पे 4-4, 5-5 लोग आके अपनी नमाज पढ़ ले, अगर इतनी इजाजत के लिए अगर दरखास्त दी जाए तमाम मसाजिद के ट्रस्टियान की तरफ से, तो शायद उसमें इतनी इजाजत मिल जाए। ये मैं दरमियान में अपने मेहमान किराम से माजरत करना चाहूँगा। मैं चाह रहा था कि आज मदारिस पर भी हम लोग कुछ गुफ्तगू करेंगे, लेकिन वक्त बहुत ज़्यादा हो गया, वक्त की कमी है। आखिर में मैं ये चाहूँगा मौलाना दरियाबादी साहब से कि बस 2 मिनट में कि ठीक है, हुकूमत से तो बात चलती रहेगी, हुकूमत के नुमाइंदों से, और जो शिवसेना के यहाँ से मुझे मुंबई में है या दीगर पूरे मुल्क में भी इस तरीके की कोशिश होनी चाहिए, हर स्टेट में होनी चाहिए कोशिश। हमारा मकसद यही है कि बेदारी पैदा हो और हर जगह कोशिश हो, इज्तिमाई कोशिश हो, और तमाम मज़ाहिब के लोगों को साथ लेकर ये कोशिश की जाए, तो वो ज़्यादा कारआमद होगी। लेकिन मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहूँगा कि जैसा कि हाफिज इकबाल साहब ने पहले बताया था, मौलाना रशीद साहब ने भी, कि कुछ हमें हमारे मसाजिद के जो ट्रस्टियान हजरात हैं वो भी बहुत ज़्यादा खौफजदा हैं, या कहीं पर क्या होता है खौफ भी नहीं है, लेकिन ये कि उनकी कुछ ज़्यादती भी है कि वो किसी को भी नमाज नहीं पढ़ने दे रहे हैं। तो इस सिलसिले में ट्रस्टियान हजरात की भी जहन साजी होनी चाहिए कि वो कम अज़ कम क्या आते हैं इनफरादी तौर पर लोगों को नमाज पढ़ने का, मुसल्लियों को जो बाहर से आ रहे हैं जिनके साथ मजबूरी है, उनको नमाज पढ़ने का मौका दिया जाए। इस सिलसिले में कुछ मौलाना दरियाबादी साहब अर्ज़ फरमाएं। देखिए, बहुत से ट्रस्टियान हैं जो कहना चाहिए कि दबंग हैं, वो इंतज़ामिया का सामना कर सकते हैं। वो लोग तो इजाज़त दे भी रहे हैं, बहुत सी जगहों पर ही चल भी रहा है। लेकिन बहुत से ट्रस्टियान हैं कि जो कमज़ोर हैं, काम लोग हैं, मकामी लोग हैं, वो इसकी इजाज़त देते हुए घबराते हैं। उनको गारंटी चाहिए कि कल को अगर कुछ हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है तो मिल्लत के लोग या कम से कम महल्ले के लोग उनके पीछे खड़े होंगे। ये गारंटी हमको उनको दिलवानी पड़ेगी।
یہ مقامی لوگوں کی ذہن سازی اس کے لیے پہلے کرنے کی ضرورت ہے کہ جب بھی کبھی ایسا موقع ہے سارے لوگ مل کر کے کھڑے ہوں. اور بقیہ جو وہ حافظ اقبال صاحب نے جو بات فرمائی ہے کہ انفرادی طور پر مستقل کچھ لوگوں کو پڑھنے کی اجازت دی جائے, تو اب تک جو قانون ہے اس میں ایسی اجازت کسی کے لیے بھی نہیں, کسی بھی عبادت گاہ کے لیے نہیں, مندر کے لیے بھی نہیں ہے کہ لوگ باہر سے آئیں اور ایک ایک دو کر کے, جبکہ ان کے یہاں گنجائش ہے. ان کے یہاں تو گنجائش ہے, عام طور پر تو ایسے ہی ہوتا ہے, ان کا کوئی وقت تو مقرر نہیں ہے نا بھائی, کبھی بھی دن بھر, لیکن ان کے یہاں گنجائش ہے تو وہ بھی بند ہے. تو یہ فی الحال تو اب ایسا ممکن نظر نہیں آتا ہے, لیکن بہرحال کوششیں کرنی چاہیے, سارے لوگ دعائیں بھی کریں, کوششیں بھی کریں. اور ہم تو یہ چاہیں گے کہ مسجدیں بالکل کھلیں, اور یہ ہماری مطلب یہ کہ کہنا چاہیے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے شاید یہ عذاب مسلط ہوا ہے اور مسجدوں کے دروازے بند ہوئے, استغفار بھی کرنا چاہیے, دعا بھی کرنا چاہیے. جی, میں آخر میں بس چلتے چلتے مولانا رشید احمد ندوی صاحب سے, کہ مولانا بھی خود ایک مسجد کے ٹرسٹی ہیں, تو ٹرسٹیان حضرات کے نام کچھ پیغام, اور یہ کہ اس سلسلے میں پورے ملک میں سنجیدہ کوشش بہرحال ہونی چاہیے, شروع ہو جانی چاہیے. ہمارے آج کے اس پروگرام کا مقصد یہی ہے. تو مولانا رشید احمد ندوی صاحب سے آخر میں کہ کچھ اپنا پیغام بھیج دو پورے ملک. میری رائے یہ ہے کہ اس سلسلے میں ٹرسٹیان حضرات کو چاہیے کہ وہ کم از کم جس طرح حافظ اقبال صاحب نے کہا کہ مساجد اب جماعت ہو جائے تو اس کے بعد کھولنے کا اہتمام تو کرنا چاہیے, اور اس سلسلے میں اگر ہم نے حکومت سے اگر اجازت دی تو اجازت تو بالکل نہیں ملے گی. لیکن اگر ٹرسٹیاں مناسب سمجھیں تو پھر وہ جہاں جو خدام حضرات ہیں ان کو پابند کر دیں کہ وہ جو 2 گیٹ ہیں یا 1 گیٹ ہے تو 1 یا 2 گیٹ کھلا رکھیں, اور وقتاً فوقتاً لوگوں کو 2 آدمی 3 آدمی جیسے جیسے مناسب سمجھے وہ لیتے رہیں, اور پھر کوشش یہ کریں کہ بھئی وہ فارغ ہو جائے تو دوسرے حضرات کو لے لیں, اور یہ کرنا چاہیے, اور ٹرسٹیوں کو اس میں ہمت کرنی چاہیے. بعض حضرات جو ہے, جیسا حضرت مولانا دریابادی صاحب نے فرمایا کہ واقعی بعض ٹرسٹیان بہت خوفزدہ رہتے ہیں کہ کہیں حکومت کے کہیں ہمارے اوپر کہیں پابندیاں عائد نہ ہو جائے, اور حکومت کی طرف سے ہمیں کوئی پکڑ میں نہ آ جائے, کوئی ہمارے اوپر کوئی پکڑ نہ ہو جائے, حکومت کی طرف سے کوئی معاوضہ نہ ہو جائے. تو اس سلسلے میں ڈرنے کی بات نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں شاید مولانا دریابادی صاحب بھی شاید اس میں متفق ہوں گے کہ حکومت نے پابندیاں عائد کی ہیں وہ جماعت کی پابندی عائد کی ہے, مساجد میں داخلے کے اوپر پابندی نہیں لگائی ہے. جہاں تک میں سمجھتا داخلے پہ پابندی ہے, داخلے پہ پابندی ہے مولانا, داخلے پہ پابندی ہے. اچھا, بہرحال کوشش بہرحال جاری رکھنی چاہیے. نہیں مولانا 10 سیکنڈ کی بات ہے, مولانا رشید احمد صاحب نے جو فرمایا ہے, سوشل میڈیا پر عام طور پر اس طرح کی بات نہیں کہنی چاہیے. اس سے یہ ہوگا کہ ہم لوگوں کو قانون کی خلاف ورزی کرنے کے لیے خدا نخواستہ اکسا رہے ہیں. انفرادی طور پر جہاں ہو رہا ہے وہ تو ٹھیک ہے, لیکن اس طرح کی بات کہنا سوشل میڈیا پر عام کہہ دینا کہ آپ ایسا کر لیجئے, یہ مناسب نہیں. یہ بات میں اس موقع پہ کہنا چاہتا ہوں. بہرحال میں اپنے تمام مہمانان کرام کا اس موقع پر اس ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے, گفتگو پروگرام میں شرکت کے لیے میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ایک بار پھر میں اپنے تمام ناظرین اور ملک بھر میں کے پھیلے ہوئے تمام لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ ہر علاقے میں جو لیڈران ہیں اور جو تمام مذاہب کے لوگ ہیں ان کے ساتھ مل کر بہرحال اس سلسلے میں سنجیدہ کوشش کرنی چاہیے, کیونکہ تمام چیزیں کھل چکی ہیں, صرف عبادت گاہیں بند ہیں. تو عبادت گاہوں کے کھولنے کے سلسلے میں سنجیدہ کوشش ہماری جاری رہنی چاہیے. میں بس اسی بات کے ساتھ اجازت لوں گا ناظرین کرام سے, اور میں گزارش کروں گا کہ ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیں. انشاءاللہ تعالی ہم بہت جلد حاضر ہوں گے گفتگو پروگرام کے اگلے ایپیسوڈ میں کسی نئے موضوع کو لے کر. انشاءاللہ تعالی مدارس کے تعلق سے ہم پھر گفتگو کریں گے. میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اس پروگرام کا اختتام کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.